नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी सीरीज़ है और इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ में रोज़ाना हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात को समझने की कोशिश करेंगे। रहती दुनिया के लिए रब्बे कायनात ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेजा, अपना आखिरी कलाम उनके ज़रिए हमें अता फ़रमाया, अपने दीन की तकमील का ऐलान उन पर फ़रमाया और क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए हिदायत का सामान फ़रमा दिया। रब्बे कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फ़रमाया, कुरान बताता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4 में ज़िक्र हुआ मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कोई इरशाद नहीं फरमाते, जो कुछ भी इरशाद फरमाते वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही पर मबनी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दरअसल अल्लाह ताला की वही के बयान पर ही मुश्तमिल, अल्लाह के नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर कुरान की वही का नुज़ूल भी हुआ और आपने फरमाया अबू दाऊद शरीफ की रिवायत भी कि कुरान के अलावा भी मुझ पर वही का नुज़ूल हुआ। आपने यूँ फरमाया कि मुझे कुरान भी अता किया गया और उसके मिसल और भी अता किया गया, जिसको आम अल्फाज में हम सुन्नत व हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जानते हैं। आइए हम अपनी इस सीरीज़ के हवाले से मुताला शुरू करते हैं उस मशहूर हदीस के मुताले के ज़रिए जिसको तमाम ही मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में सबसे पहले बयान फरमाया। मुराद ये है जब भी मुहद्दिसीन ने किताबें मुरत्तब फरमाई यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को जमा फरमाया, तो हर मुहद्दिस ने यह एहतमाम फरमाया कि सबसे पहले इसी हदीस को बयान किया जाए और हम सब इस हदीस से वाकिफ़ भी हैं। यह हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में है और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना कि आपने इरशाद फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, सब इंसानी अमाल का दारो मदार बस नीयतों पर है, व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, और आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक फल मिलता है। ये इरशाद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मशहूर इरशाद है जो हमारे बड़ों को भी याद होता है और हमारे बच्चों को भी याद होता है। उलमाए कराम ने आमाल की 3 अक़साम बयान की, एक हमारे अक़वाल जो कुछ हम कहते हैं, एक हमारे आमाल जो कुछ हम करते हैं, और एक हमारे बातिन के आमाल जिसमें अहम तरीन बात वो नीयत का मामला है। अल्लाह के नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि तुम्हारे आमाल हों, तुम्हारी नेकियां हों, तुम्हारी इबादात हों, इनकी कबूलियत का अहम तरीन दारोमदार किस बात पर है कि तुमने इखलास नीयत को इख्तियार किया या न किया। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े आमाल मगर अक्सर व बेशतर उसमें दिखावे का उनसर, शोइंग ऑफ, ये एलिमेंट सामने आ जाता है और आमाल बर्बाद हो जाते हैं। तो पहली बात जो बताई जा रही है और हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में सबसे पहले इसी हदीस को नकल किया कि बड़े से बड़ा अमल हो मगर उसकी कबूलियत का दारोमदार नीयत पर है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदे का अमल बहुत ही मुख्तसर है और नीयत में बड़ा इखलास है, लिल्लाहियत है, तो उसका अजर व सवाब बढ़ जाता है। ग़ज़वा तबूक का मौका, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रात एक यहूदी के बाग में मेहनत मजदूरी करते रहे और लाकर चंद खजूरें थीं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। वहाँ ढेरों माल रखा हुआ था, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे घर का माल, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आधे घर का माल, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ढेरों माल, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ढेरों माल, मगर उस पूरे ढेर के टॉप पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चंद खजूरों को रख दिया। छोटा सा अमल है बज़ाहिर, मगर इखलास है, नीयत अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की है और अल्लाह ही के लिए वो अमल किया गया, तो उस पूरे ढेर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चंद खजूरों को रख दिया। इसके बरक्स बड़े बड़े अमाल हों मगर दिखावा हो उसमें और मखलूक को दिखाने के लिए किया जाए, रियाकारी के लिए किया जाए, शोइंग ऑफ के लिए किया जाए, तो फिर ठिकाना जहन्नम में होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक 3 अफराद का मामला सबसे पहले पेश होगा क़यामत के दिन। एक होगा शहीद, एक होगा आलिम और एक होगा सखी।
شہادت کا رتبہ کتنا بڑا درجہ، دین کا سیکھنا سکھانا کتنا بڑا عمل، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنا جو ثواب کا عمل۔ لیکن حدیث شریف میں ذکر آیا کہ یہ تینوں نے عمل کیا ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے بہادری کے چرچے کے لیے جان دی، وہ دنیا میں چرچے ہو چکے، تم نے اس لیے دین سیکھا سکھائے کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں، وہ دنیا میں چرچے ہو چکے، تم نے مال خرچ اس لیے کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، وہ چرچے ہو گئے دنیا کے اندر، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں اور انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہاں ہم سمجھ رہے ہیں اخلاص نیت کے معاملے کو کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نیت کے درست ہونے کے ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے مال حرام کمایا اور اس کی نیت ہے کہ میں یتیموں کی کفالت کروں گا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھا عمل ہے اور یتیموں کی کفالت کرنا اچھا عمل ہے، نیت بھی اچھی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، مگر چوری کر کے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو یہ چوری کا عمل درست نہیں ہے۔ تو عمل کا نیک ہونا اپنی جگہ بھی ضروری ہے، برے عمل میں اچھی نیت کو شامل کر کے ہم یہ سمجھیں کہ اچھا عمل وہ بن جائے گا، اجر و ثواب کا عمل وہ بن جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ لوٹا ہوا مال، چوری کا مال، ڈاکے کا مال خوب جمع کیا، خوب ہڑپ بھی کیا اور کچھ یتیموں پر خرچ کر دیا، یہ بات درست نہیں۔ نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور وہ عمل شریعت کے مطابق وہ معروف کے دائرے کار میں ہو، شریعت نے اس عمل سے روکا نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور نقطہ ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے، وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ آج میرے پاس بڑا وقت ہے اور فجر کی 2 سنتوں کا وقت مجھے 4 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں، آج میرے پاس 10 منٹ ہے تو چلو میں 4 سنتیں ادا کر لوں۔ نہیں، وہاں پر 4 نہیں بلکہ 2 ہی سنتیں ادا کرنی ہوں گی، طویل ادا کی جا سکتی، تلاوت زیادہ کی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 ہی سنتیں ادا کرنا ہمیں سکھایا فجر کے موقع پر، یعنی فرض سے پہلے۔ تو حاصل کلام نیت میں بھی اخلاص ہو، نمبر 2 عمل شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، معروف عمل ہو، منکر کا معاملہ نہ ہو، اور نمبر 3 عمل سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہو۔ یہ فارمولہ اگر ہمارے سامنے رہے تو انشاءاللہ دین کا صحیح فہم بھی ہم حاصل کریں گے اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ ایک اور بات بڑی قیمتی یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی نیت کر لیتا ہے مگر عمل کرنے کا موقع میسر نہیں آتا تو اس پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ یہ نیت کا معاملہ اتنا قیمتی ہے، احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں تہجد کے لیے بیدار ہوں گا، اپنی سی کوشش بھی کرنی مگر اس کی آنکھ لگ جاتی، اٹھ نہیں پاتا، تو اس نیت پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر عطا ہوگا۔ اندازہ کیجئے عمل کر نہ سکا بندہ مگر نیت تھی اور اخلاص بھی تھا نیت میں، اجر مل رہا ہے۔ اور عمل بڑے سے بڑا کیا ہو، وہ شہید کا معاملہ، وہ عالم کا معاملہ، وہ سخی کا معاملہ، اور وہاں دکھاوا پیش نظر اگر ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی ناقابل قبول ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارے اعمال کیا خالصتاً وہ اللہ ہی کے لیے ہیں؟ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیاں بھی کمرشلائز ہو گئی ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے میڈیا کے پروگرامز کے اندر باقاعدہ اربوں روپے کا فنڈ لگایا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، یعنی نیکیاں بھی کمرشلائز ہو گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تنہائی کی 2 رکعتیں اخلاص کے ساتھ ہوں تو حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گی، مگر کیا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہ کر تو بڑا نیکی کا ذوق و شوق ہوتا ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ لو لگانے کا معاملہ، اللہ کے سامنے رونے کا معاملہ بہت کم اس کی مثالیں اب ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو جائزہ کیا لیں؟ جائزہ یہ لیں کہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں، خیر کے جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا اللہ ہی کی رضا پیش نظر ہے؟ اور ہاں یاد رہے، بعض اوقات دنیا میں آدمی نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہوتے، تب بھی اگر اخلاص نیت والا پہلو ہوگا کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں تو میرا رب جانتا ہے اور میرے رب کے ہاں میرا اجر محفوظ بھی ہوگا، نیکی جاری رہے گی۔ اس کے برعکس اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کی واہ واہ سننا مقصود ہے، تالیاں بجوانا مقصود ہے، تو کبھی اگر لوگ تالیاں نہیں بجائیں گے، واہ واہ نہیں کریں گے تو پھر نیکی رک جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نیکی میں پائیداری کب آئے گی، نیکی میں استقامت کب آئے گی؟ جب بندہ نیکی یعنی نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا۔ اگر یہ طرز عمل ہوگا تو نیکی میں استقامت بھی ہوگی، پائیداری بھی ہوگی۔ کیوں؟ نیکی کرنے والے کو معلوم ہے کہ جس اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، صرف میرے قول کو نہیں، میرے عمل کو نہیں، میرے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا اخلاص نیت وہ قوت ہے، وہ قوت محرکہ ہے، وہ
موٹیویٹنگ فورس ہے جو بندے کو نیکی پر گامزن بھی رکھتی ہے اور اس کو بہرحال وہ بدی سے بھی بچائے گی۔ کیوں؟ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو بندہ بدی سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیکیوں میں، اعمال میں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید، اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کا، اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات سے اپنے روزمرہ کے معاملات کے لیے۔ آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی حدیث پیش خدمت ہے جو کہ مسلم شریف میں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ایمان کا ذائقہ۔ اس موضوع پر ایمان کا ذائقہ کس کو ملے گا، ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کس کو ملے گی، دو احادیث کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث مسلم شریف میں ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایمان کا مزہ کون چکھ لے گا؟ جو اللہ کے رب ہونے پر دل سے راضی ہو، جو اسلام کے دین ہونے پر دل سے راضی ہو، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو۔ اللہ، دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تین باتیں آئی ہیں۔ ایمان کی حلاوت کس سے ملے گی؟ ایمان کا ٹیسٹ واقعتاً کون حاصل کر لے گا، چکھ لے گا؟ اور ایمان کا ذائقہ کس کو میسر آئے گا؟ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کو واقعتاً دل سے رب مانے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو مالک بھی ہوتا ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، پالن ہار بھی ہوتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں عربی اسلوب میں جو ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی شے کی ایک ایک حاجت کو پورا بھی کرتا رہے اور اس کو نقطۂ کمال تک پہنچا دے۔ اللہ وہ ہستی جس نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کو سجایا انسان کے لیے۔ اللہ وہ ہستی کہ جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے وہیں اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا بھی اہتمام فرماتا ہے، اور بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے اور اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالی پہلے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو رب العالمین بھی ہے۔ مگر دل سے رب ماننا کہ مالک بھی وہ ہے، محافظ بھی وہ ہے، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا بھی وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ میں اللہ کو واقعتاً رب مانتا ہوں، مالک مانتا ہوں، محافظ مانتا ہوں، اپنے شب و روز کے معاملات میں مجھے رب کائنات کتنا یاد رہتا ہے، اور جب کبھی نقصان ہوتا ہے تو میرا رویہ رب کے تعلق سے کیسا ہوتا ہے، جب مجھے نفع ملتا ہے تو میرا رویہ رب کے تعلق سے کیسا ہوتا ہے؟ کیا میں یقین رکھتا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے؟ اسلام کو دل سے دین ماننا۔ دین کیا ہے؟ نظام حیات۔ اسلام is not just a religion، اسلام is a دین۔ ریلیجن وہ انسان کے انفرادی چند معاملات پر گفتگو کرتا ہے، جبکہ دین ایک سسٹم ہے، ایک نظام حیات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نگاہوں میں فقط اسلام ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو دین کے طور پر عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ اللہ کے نزدیک دین یعنی سسٹم آف لائف، نظام حیات، وہ فقط اسلام ہے، اور اللہ نے اسلام کو مکمل فرما کر عطا فرمایا، اور اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے دین کے طور پر پسند فرمایا۔ آج اسلام کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم کیا اسلام کو مسجد کی 2 رکعت وہ بھی جمعے تک محدود کر دیتے ہیں، رمضان تک محدود کر دیتے اس کے بعد ہم آزاد ہوتے ہیں؟ یا اسلام کو کیا ہم نے نماز تک محدود کر دیا اس کے بعد ہم آزاد ہو جاتے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں ہمارے معاشرے میں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمارے معاشرے میں ہمارے کاروبار میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمارے معاشرے میں ہماری عدالتوں میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمارے معاشرے میں ہماری پارلیمنٹ میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام آج ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں کے ہاں دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام آج ہمارے ہاں ہماری عوام کی ترجیحات میں دکھائی دیتا ہے؟ یہ تو بہرحال مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے، دل سے اس بات پر راضی ہونا کہ اسلام ہی ہمارا دین ہے، اور تیسری بات دل سے اس بات پر راضی ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ نے ان کی اطاعت ہم پر لازم قرار دی، اللہ نے ان کی اتباع ہم پر لازم قرار دی، اللہ نے انہیں ہمارے لیے اسوہ بنا کر پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ درست قرار پائے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21 کی روشنی میں۔ آج میرے گھر میں کیا رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت، اتباع اور اسوہ دکھائی دیتا ہے؟ آج میرے گھر میں خوشی آئے تو کیا میری خوشی میں سنت کا رنگ نظر آتا ہے؟ آج میرے گھر میں غم آئے، کسی کی وفات ہو جائے تو کیا نبی علیہ السلام کا اسوہ دکھائی دیتا ہے؟ آج میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے نبی علیہ السلام کے گھرانے کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آج میرے معاشرے میں، آپ کے اور ہمارے معاشرے میں رسول اللہ علیہ السلام جو حیا سکھا گئے وہ دکھائی دیتی ہے۔ آج ہماری مارکیٹس میں، ہمارے کاروبار میں تجارت کے جو اصول نبی علیہ السلام بتا گئے، کیا ان کا دور دورہ دکھائی دیتا ہے؟ آج آپ کے میرے اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں رسول اللہ علیہ السلام کا مشن کہ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے، کیا یہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا ہم دل سے واقعتاً اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے علیہ السلام کہ ایمان کا ذائقہ کس نے چکھ لیا؟ جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو جائے۔ کیا واقعی ہم دل سے راضی ہیں؟ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے اور اس کا جواب تلاش کرنے اور جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی مٹھاس، سویٹنس آف فیتھ کیا ہوتی ہے؟ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے معلوم کرتے۔ اگلی حدیث مسلم شریف میں ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک روایت اور ارشاد کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو تمام ماں سوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایمان کی حلاوت، حلاوت کہتے ہیں ویسے حلوے کا رسم جانتے ہیں مٹھاس کو، تو ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس کن لوگوں کو میسر آئے گی؟ نمبر 1، ہر ایک سے بڑھ کر محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور نمبر 2، جس کسی سے بھی محبت ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے۔ اور نمبر 3،
ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اتنا ہی اس کو تکلیف دہ محسوس ہو، اذیت والا محسوس ہو، جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تین باتیں ہم اگر جج کرنا چاہیں کہ کیا آج ہمارے دلوں میں واقعتاً ایمان موجود ہے، کیا واقعی ایمان کی حلاوت ہمیں میسر آ سکی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں اس مبارک ارشاد میں عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کبھی یوں کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور مسند احمد میں بخاری شریف میں یہ روایت بھی ہے، جب تک ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت نہ ہو تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ایمان کی حلاوت کس سے ملے گی؟ دوسرے آدمی سے بھی اگر محبت کرے تو اللہ ہی کی خاطر محبت کرے۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں وہاں ذکر آتا ہے تفصیل سے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہ سے محبت کا فقط دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اب بندہ مومن کا پورا لائے عمل اللہ کی محبت کی بنیاد پر طے ہوگا، جس سے اللہ ناراض، مومن بھی اس سے ناراض ہوگا۔ جس عمل کو اللہ نے پسند نہیں کیا، مومن اس کو پسند نہیں کرے گا۔ جن لوگوں سے اللہ نے نفرت کی یا اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، مومن کی نفرت اس سے ہوگی، مومن کی محبت اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات بتائی گئی، ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ہی اذیت ناک محسوس ہو، تکلیف دہ محسوس ہو، جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔ آگ کی تکلیف انسان کو مٹا کر رکھ دیتی ہے، جلا کر ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اتنا جیسے یہ برا لگتا ہے، تکلیف دہ لگتا ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد اب کفر کی طرف پلٹنا، کفر کی طرف جانا اتنا ہی برا لگے۔ ہاں، ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا کہ اسلام سے کوئی خارج ہو جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک کفر ہوتا ہے عمل کا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، وہ عملی کفر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعتاً ایمان کا ذائقہ چکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ آیا چاہتا ہے آپ کے ہمارے درمیان، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کا، اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کلام نبوت سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے دین، وفاداری اور ہمدردی کا نام ہے۔ دین، وفاداری اور ہمدردی کا نام ہے۔ آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو موضوع خود آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کس موضوع پر اب بات کر رہے ہیں۔ یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن تمیم بن الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا۔ ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں پیشواؤں کے ساتھ، اور ان کے عوام کے ساتھ۔
یہ مسلم شریف میں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے، وہ عام طور پر بڑے چھوٹوں کو کیا کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس میں وسیع معنی ہیں۔ نصح و خیر خواہی، یہ الفاظ بھی اہل علم اردو میں گفتگو اور خطاب کے درمیان استعمال کرتے ہیں۔ نصیحت میں اخلاص کا مفہوم بھی داخل ہے، اور وفاداری کا مفہوم بھی داخل ہے، اور ہمدردی کا مفہوم بھی داخل ہے۔ اور 5 باتیں بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفاداری اللہ کے ساتھ، وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ، وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب میں مزید ترجمہ کر رہا ہوں، خیر خواہی مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، اور خیر خواہی عام مسلمانوں کے ساتھ۔ 5 باتیں ہیں جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ 3 کے لیے میں نے وفاداری کا لفظ استعمال کیا، اور 2 کے لیے میں نے آپ کے سامنے خیر خواہی کا لفظ استعمال کیا۔ ان 5 باتوں کی تفصیل میں جانے سے قبل ایک جملہ نوٹ کر لیجئے۔ اس مختصر ارشاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وضاحت فرما دی۔ دین کیا ہے، کس بات کا نام ہے، کس شے کا نام ہے؟ وفاداری کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، اور خیر خواہی مسلمانوں کے ائمہ یا پیشواؤں اور حکمرانوں کے ساتھ، اور خیر خواہی عام مسلمانوں کے ساتھ۔ کل دین کے بیان کو ان 5 عنوانات کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آئیے ایک ایک بات پر مختصر سی وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے ساتھ وفاداری، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو توحید پر کاربند ہونا اور شرک سے اجتناب کرنا، یہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری۔ اور اس کو مزید کھولیں تو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا قرآن حکیم میں یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان باتوں پر عمل کرنا۔ اور یہ بات صرف نماز روزے تک محدود نہیں، پورے دین پر بات کی گئی ہے، اور آئندہ کے نشستوں میں تفصیل آتی رہے گی کہ دین زندگی کے تمام گوشوں کے لیے، اور ہاں اصل زندگی آخرت کے لیے بھی رہنمائی اور تفصیلات عطا فرماتا ہے۔ خیر، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روک دیا ان باتوں سے رکنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اللہ کی توحید کا اصل تقاضا۔ اور اللہ نے احکامات انفرادی زندگی کے لیے بھی دیے، اور اللہ نے احکامات اجتماعی زندگی کے لیے بھی دیے۔ ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا گیا، جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے بچنا، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم کے ساتھ وفاداری۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے 1967 میں 1967 میں ایک کتابچہ مرتب فرمایا، خطاب میں بھی اس کو بیان فرمایا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن کا حق ہے اس پر ایمان لانا، زبان سے ہی فقط نہیں بلکہ دل سے بھی۔ نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا۔ نمبر 3، اس کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ نمبر 4، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اور نمبر 5، قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ سادہ الفاظ میں بات واضح ہے، یہ 5 حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن حکیم کے ساتھ کسی درجے میں وفاداری ہو سکے گی۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، وفاداری کسی درجے میں ہو سکے گی۔ قرآن پر ایمان، قرآن کی باقاعدہ تلاوت، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہم جائزہ لے لیں، ہم نے قرآن کریم آخری مرتبہ کب کھولا تھا؟ ہم جائزہ لے لیں، ہم نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کبھی پڑھا ہے؟ ہم جائزہ لے لیں، کیا ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کرتا ہے؟ ہم جائزہ لیں، کیا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ میرے گھر کے لیے، میرے کاروبار کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہماری معاشرت کے لیے، ہماری سیاست کے لیے، ہماری عدالت کے لیے، ہماری ریاست کے لیے قرآن حکیم نے کیا احکامات عطا فرمائے؟ جائزہ لیجئے، ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ ختم نبوت کے بعد اس قرآن کے پیغام کو اربوں انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہی ہے نا؟ کیا اس کام میں ہمارا حصہ ڈل رہا ہے؟ کیا ہم واقعی امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بہرحال وفاداری قرآن حکیم کے ساتھ اور اس کے 5 حقوق، ایمان بھی،
اور تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی۔ تیسری بات حدیث میں آئی وفاداری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بات آج ہی ہماری گفتگو میں آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع بھی۔ جہاں حکم ہے وہاں اطاعت کا دائرہ ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن باتوں سے آپ نے روکا اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ رکیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام جن باتوں کا حکم دے ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے روک دے ان سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے۔ پھر اتباع کا میدان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرنا۔ دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے سے لے کر دنیا سے بندے کے چلے جانے کے بعد تک، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں ایک بچے کے آنے سے پہلے سے لے کر دنیا سے ایک بندے کے چلے جانے کے بعد تک کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک ایک موقع کی رہنمائی عطا فرما دی۔ یہود کے کہنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو ہمارے نبی نے بیت الخلاء کے آداب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ ایک ایک مرحلے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک ادائیں موجود ہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ان اداؤں کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے وہ خوشبو لگانے ہی کا معاملہ ہو۔ ہاں، اس میں عورتوں کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا اس سے منع بھی کیا گیا، خیال رکھا جائے گا، لیکن چاہے وہ خوشبو لگانے کی ادا ہو، وہ مسواک کرنے کی ادا ہو، مبارک ہے۔ اور ہاں، انگریزی میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، ہم اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، اور انگریزی کا اگلا جملہ میں ایڈ کر دوں رادر گو فار دا بیسٹ۔ تو بہترین سنت کیا ہے؟ بہترین سے مراد وہ سنت جو آپ کا مشن تھا، وہ سنت جو 23 برس کی جد و جہد میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک دکھائی دیتی ہے، اور وہ سنت جو 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو منتقل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ ہے اللہ کے دین کی دعوت، اور وہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے مشن کو تھاما جائے، جو پیغام عطا کر گئے آپ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، جو نظام عطا کر گئے ہمیں منہاج نبوت والا، نبوی مزاج والا نظام، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا آج ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ تاہم یہ گفتگو آئندہ کی نشستوں میں قدر وضاحت سے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو 3 باتوں کی وفاداری کا ذکر ہوا، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے ساتھ وفاداری، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری۔ اگلی 2 باتیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے نصیحت کا رکھا، خیر خواہی، مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ ائمۃ المسلمین، اس سے اکثر محدثین نے اور علماء نے مراد لی ہے مسلمانوں کے حکمراں۔ مراد کیا ہے؟ جو مسلمانوں پر ذمہ دار ہوں۔ ہاں، ایک حکمراں تو وہ ہے جو ریاست کا حکمراں ہوتا ہے، ایک گھر میں بھی حکمرانی ہوگی، وہ والد یا شوہر کی حیثیت میں مرد کے پاس ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ بہرحال ہم حکمرانوں کے تعلق سے بات کریں جو ریاست کے حکمراں ہوتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اپنے ائمہ کے ساتھ، اپنے پیشواؤں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ کیا مطلب؟ اچھا کام کریں گے تو ان کا ساتھ دو، تحسین بھی کرو، معاونت بھی کرو۔ برا کام کر رہے ہوں تو ان کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرو، جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ چنانچہ خیر کا کام تو تحسین بھی کریں اور معاونت بھی کریں، اور شر کا کام کریں تو اخلاص یہ ہے اور نصیحت یعنی خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، بعد میں اس کا مطالعہ بھی کریں گے، کوئی تم میں سے بدی کو ہوتا ہوا دے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، جو اب بھی ممکن ہے، اور اگر زبان سے بدلنے کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ہے حکمرانوں کے ساتھ، پھر ان کو اچھے مشورے دینا، اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرانا، اور ان کے حق میں دعا کرنا، یہ باتیں ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کے ذیل میں آئیں گی۔
اور آخری بات عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بعد میں تفصیل بھی بیان ہوگی، اپنی زبان اور ہاتھ یعنی اپنے وجود سے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جو اپنے لیے پسند کریں معیار وہ ان کے لیے بھی پسند کریں۔ پھر مسلمانوں کے باہمی حقوق بعد میں تفصیل بیان ہوگی، سلام کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کو اچھا مشورہ دینا، خوشی ملے تو مبارکباد دینا، غمی کا موقع آ جائے تو اس کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کرنا، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، انتقال کر جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے پر اگر وہ تمہارے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرے، پورا کر سکتے تو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ سارے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ آئندہ کی نشستوں میں تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ کتنی جامع بات ہے جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے حکمرانوں ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک اور وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ایک اور روایت اور حدیث مبارک کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ارکان اسلام کے حوالے سے، پلرز آف اسلام۔ بہت مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، ارکان اسلام کے عنوان سے اس کو ہم جانتے ہیں، پلرز آف اسلام کے عنوان سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ ہاں، یاد رہے یہ اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں اور ستون ہیں۔ پورا اسلام وسیع تر ہے۔ دوبارہ پیش کرو یہ نقطہ، یہ اسلام کے ستون ہیں اور بنیادیں ہیں۔ پورا اسلام، اس کی عمارت اس سے وسیع تر ہے۔ تاہم اگر بنیاد نہ کھودیں، بنیاد نہ ڈالیں اور ستون نہ کھڑے کریں تو عمارت بن نہیں سکتی، بلڈنگ کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ تو پورے اسلام کی عمارت کے حوالے سے یہ ستون بہت ضروری اور بہت قیمتی ہیں، اور ارکان اسلام میں سے 5 کا یہاں پر ذکر آیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ اسلام میں داخلے کے لیے ایک شخص 60 برس کا ہے، 70 برس کا ہے، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، بڑے سے بڑے اس نے گناہ کر رکھے ہوں، جیسے ہی وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کفر سے اسلام میں آ گیا، وہ شرک سے اسلام میں آ گیا۔ فقط یہ کلمے کا اقرار کر لے، جس سے بھی ماننا ہے وہ اگلا مرحلہ ہے، یہ اقرار بھی اگر کر لے تو کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام کی عمارت کے اندر وہ آ گیا۔ باقی پوری عمارت ابھی اس نے طے کرنی اور بنانی ہے۔ یہ اس کلمے کی اہمیت ہے۔ اور فقط قبولیت پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ ہمیں زبان سے آگے بڑھ کر دل والے ایمان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہے کلمے کا بیان جو 5 ارکان میں شامل ہے، اور اسی سے اسلام کی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ پھر 4 ارکان، 4 ستون، 4 پلرز بتائے گئے۔ نماز ہے،
پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے اور پھر روزہ ہے۔ جہاں تک رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں وہ فرض ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب لوگوں پر ہے اور وہ سال میں ایک مرتبہ اس کی ادائیگی بھی، زکوٰۃ کے ساتھ عشر کے بھی احکامات ہیں مگر یہ خاص ہے صاحب مال لوگوں کے لیے۔ حج کا معاملہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے تاہم وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر۔ تو حج کا معاملہ، اسی طریقے پر زکوٰۃ کا معاملہ یہ صاحب مال لوگوں کے ساتھ منسلک ہوا۔ رمضان کے روزے ہم واقف ہیں، کوئی انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو تو فدیے کا معاملہ ہوگا، کوئی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے ریکوری ممکن ہے، وہ فدیے کا معاملہ ہوگا، کوئی ابھی بیمار ہے یا حالت سفر میں، بعد میں وہ قضا کر لے گا، مگر رمضان کے روزے بھی سال میں ایک مرتبہ۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اگلی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، روزانہ کا معاملہ ہے نماز کا۔ نماز پر ہم علیحدہ سے بعد میں اور بھی بات کریں گے مگر سردست یاد رکھیے، ہر چند گھنٹوں کے بعد آپ کے میرے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جس اللہ کو ماننے کا تم نے اقرار کیا واقعی تم اس کو مانتے ہو کہ نہیں، جس رسول علیہ السلام کو ماننے کا تم نے اقرار کیا اب ان کے طریقے کے مطابق اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں۔ تو رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب مال لوگوں کے لیے، صاحب نصاب لوگوں کے لیے، حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے، مگر نماز روزانہ 5 مقررہ اوقات میں، جو کہ آپ کے میرے ایمان کا اظہار ہے کہ اگر نماز کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں تو واقعتاً دل میں ایمان موجود ہے، ورنہ ایمان کہاں ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیے، یہ ارکان اسلام ہیں اور ان پر پورے اسلام کی عمارت کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ مگر ایک خوبصورت نقطہ یہ بھی جان لیجئے، یہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں یہ پوری زندگی میں اسلام پر عمل اور اسلام کی عمارت کی تکمیل اور رب کائنات کی بندگی کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں۔ دوبارہ یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں، ارکان اسلامی جو 4 بڑی بڑی عبادات ہیں، جو بڑے بڑے ستون ہیں، کیوں؟ ستون جتنے مضبوط ہوں گے بلڈنگ کا آگے معاملہ بڑھے گا تبھی، اور بلڈنگ کو جتنا اونچا لے جانا چاہتے ہیں ستون اتنے مضبوط بنانے ہوں گے، اور اسلام تو پوری زندگی کے لیے رہنمائی دیتا اور آخرت کے لیے بھی، تو ان ستونوں کی مضبوطی اور زیادہ ضروری ہے اور پھر اس پر پوری عمارت کا بوجھ بھی آنا ہے۔ تو نوٹ کیجئے گا، ارکان اسلام یعنی مراد میری اب ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ پوری زندگی میں اسلام پر عمل اور اللہ کی بندگی کے لیے بندے کو تیار کرتے ہیں۔ میں بات شروع کرتا ہوں حج سے۔ حج کیا ہے؟ گھر کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، جائیدادوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جانے کا نام۔ کئی مرتبہ یہ مال و دولت اور یہ سارے وسائل رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، حج سکھاتا ہے اس سب کچھ کو قربان کرنے کا، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے حج بندے کو تیار کرتا ہے۔ رمضان کے روزوں کو لیجئے، نفس کی بڑی شرارتیں ہیں، اکساہٹیں ہیں، بڑی خواہشات نفس ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں، گناہوں کی طرف آمادہ کرتی ہیں، اکساتی ہیں اور اللہ کی اطاعت سے دور لے جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی چلے گی، نفس کی نہیں چلے گی۔ بھوک لگتی ہے مگر میں کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ جب وہ کہے گا تو چھوڑ دوں گا، سحری کا وقت مکمل ہوا۔ جب وہ کہے گا تو کھانا شروع کروں گا، افطار کا وقت شروع ہوا۔ کیا مطلب؟ میری نہیں، میرے رب کی چلے گی۔ یہ ضبط نفس بھی ہے، سیلف کنٹرول ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، روزہ اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کم از کم مال کا خرچ اللہ کی راہ میں، ویسے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ ہونا چاہیے مگر یہ کم از کم خرچ ہے مال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، جو لازم کیا گیا سالانہ بنیادوں پر۔ اور جب یہ محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں نکلے گا اور خرچ ہوگا تو مال کی محبت دل سے نکلے گی، ورنہ یہ مال معبود بن جاتا ہے۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، مال کے بارے میں ذکر آیا بخاری شریف کی روایت، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، مال معبود بن جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی۔ جب یہ مال اللہ کی راہ میں لگ رہا ہوگا تو مال کی محبت کم ہوتی جائے گی اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو پھر اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، ورنہ یہ مال پیر کی بیڑی بن جائے تو پھر اللہ کی اطاعت میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نماز کیا ہے؟ ہر چند گھنٹوں بعد یاد دلاتی تم اللہ کے بندے ہو۔ ہر چند گھنٹوں بعد نماز کیا اقرار کراتی ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک۔ سورہ فاتحہ، آخرت کی منزل یاد رہے گی۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر چند گھنٹوں بعد کیا یاد آئے گا؟ ہم بندے ہیں۔ نماز بھی اللہ کو معبود مانا تو باہر جا کر بھی اللہ کو معبود اور بڑا مان کر اس کی بندگی کرنی ہے۔ یہ بھولنے کا مرض انسان کے ساتھ لاحق ہے، یہ بھول جانے کا مرض اس سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہی رہتا ہے۔ اس بھول کا علاج کیا ہے؟
ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں کھینچ کر لاتی ہے زندگی کے جھمیلوں سے نکال کر اور اللہ کے سامنے کھڑا کر کر عہد بندگی کو تازہ کراتی کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کی بندگی کرنی، منزل کی یاد دہانی کراتی کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یوں ناظرین کرام، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، جو ارکان اسلام میں سے 4 بڑے بڑے پلرز ہیں، یہ پوری زندگی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں تیار کراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادات کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے 4 عنوانات کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے اخلاص نیت پر بھی گفتگو کی، ہم نے ایمان کے ذائقے اور ایمان کی حلاوت پر بھی بات کی، ہم نے الدین النصیحت، دین نصیحت یعنی وفاداری خیر خواہی کا نام ہے، اس پر بھی گفتگو کی، اور ہم نے ارکان اسلام کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی مبارک تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔